नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम उम्महातुल मोमिनीन के सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी है। इनका नाम मर्रा था। इनके वालिद का नाम जहश बिन रुबाब था। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने के बाद ज़ैनब कहलाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब इनका नाम खुद रखा। इनकी कुनियत उम्मुल हकम थी। वो कबीला कुरैश के ख़ानदान असद बिन खुज़ैमा से ताल्लुक़ रखती थी। ननिहाल की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुरैशी थी। इस्लाम के अव्वलीन दौर में मुसलमान हुई थी। बेसत के वक्त इनकी उम्र 18 साल थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही ये 18 साल भी गुजरे थे और पहले ईमान लाने वालों में थीं तो बाद में भी तरबियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजरा। इनके अखलाक में, इनकी तरबियत में कोई कमी नहीं थी। बहुत खूबसूरत थी। अज़वाज मुतहरात में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, बहुत परहेज़गार थी, बहुत नेक खातून थी। सीरत और अतवार में, इल्म व अमल में, अखलाक में एक कामिल तरीन खातून थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उमैमा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब की बेटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम और मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से खुद कराया। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो उम्मुल मोमिनीन हैं, ये वो खुशकिस्मत ख़ातून हैं जिनके मामलात में, जिनकी खातिर अल्लाह ताला ने बहुत सारी आयात नाज़िल फरमाई। और चूँकि कुरान मजीद क़यामत तक के लिए है तो हम वो तिलावत भी करेंगे और हम इनको याद भी रखेंगे कि ये इनकी वजह से ये हम सब पर इनाम नाजिल हुआ। और जैसा कि सैयदा आयशा की वजह से बहुत सारे कवानीन बने, इसी तरह सैयदा ज़ैनब की वजह से भी बहुत सारे कवानीन बन गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अक्सर कहा करती थी कि ज़ैनब अपना मुकाबला मुझसे करती हैं। ये अपने हसब नसब में, अपने हुस्न व जमाल में, अपनी समझदारी में, अपने रुतबे और मकाम में ये मुझसे ख़ुद को कम नहीं समझती। सैयदा आयशा के साथ कोई ज़ौजा मोहतरमा मुकाबला नहीं करती थी। सैयदा ज़ैनब मुकाबला करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का पहला निकाह उम्मे ऐमन से किया। उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी थी, बल्कि इनकी वालदा की लौंडी थी। वालदा से पहले वालिद की लौंडी थी। हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात पर सैयदा आमिना के पास आई। हज़रत आमिना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई उम्मे ऐमन। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोली माँ थी। आप इन्हें माँ की तरह समझते थे और आपने हज़रत ज़ैद का पहला निकाह उम्मे ऐमन से किया। उम्मे ऐमन ही से हज़रत ज़ैद को बेटा पैदा हुआ, उसामा बिन ज़ैद। हज़रत ज़ैद के दूसरा निकाह और हज़रत ज़ैनब का पहला निकाह था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम भेजा तो हज़रत ज़ैनब बिन जहश को और इनके भाई अब्दुर्रहमान बिन जहश को ये अच्छा नहीं लगा। हज़रत ज़ैनब का नाम उस वक्त तक ज़ैनब नहीं था, मर्रा था। तो हज़रत मर्रा और अब्दुर्रहमान बिन जहश ने इसको मकरूह जाना और बल्कि कहा भी कि 4 दिरहम में ख़रीदे गए ग़ुलाम के लिए पसंद किया मेरी बहन को, एक कुरैशी को, एक हाशमी को। और हज़रत ज़ैनब को भी, हज़रत मर्रा को भी उन्होंने भी कुछ इन अल्फाज में कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म की बेवाओं से, मुतल्लकाओं से खुद निकाह फरमा लेते हैं और मैं जो उनका खून भी हूँ
ان کی آنکھوں کے سامنے پلی بڑھی ہوئی ہوں، انہوں نے میرا اخلاق، میری تعلیم، میری تربیت دیکھ جانچ رکھی ہے، انہوں نے میرے لیے یہ رشتہ پسند کیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں یہاں بتانا بہت ضروری سمجھتی ہوں۔ زید بن حارثہ ایک سردار کے بیٹے تھے، ان کی والدہ کا نام سودا تھا۔ یہ انہیں لے کر کہیں جا رہی تھی، راستے میں قافلہ لٹ گیا، کچھ لوگوں نے حضرت زید کو، جو کہ 6-7 سال کے بچے تھے، ان سے چھین لیا اور لا کر مکہ کے بازار میں بیچ دیا۔ وہیں حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے ان کو خریدا 4 درہم میں، خرید کر سیدہ خدیجہ کو بطور تحفے کے دے دیا کہ چھوٹے موٹے کام بھاگ دوڑ کے گھر کے اندر یہ کر دیا کریں گے۔ حضرت خدیجہ کو یہ بہت پیارا، سنجیدہ سا، پیارا سا بچہ لگا، اور یہ 10 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ خدیجہ کا نکاح ہوا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، حضرت زید تحفے میں دے دیے۔ کچھ عرصے کے بعد سیدنا زید بن حارثہ کے والد اور چچا ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ میں نکل آئے، اور جب ان کا حلیہ اور نام بتایا، چونکہ جب یہ آئے تھے تو 6-7 سال کے تھے، اور اس عمر کا بچہ تو اپنا نام پہچانتا ہے، تو جب یہ نام لیا تو اہل مکہ نے جگہ بتا دی کہ فلاں گھر میں یہ خدیجہ بنت خویلد کے غلام ہیں اور ان کے گھر میں یہ پائے جاتے ہیں۔ وہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے آ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کر دیا کہ آپ جتنی قیمت چاہیں زید بن حارثہ کی رکھ دیں، جتنا خرچ اب تک ان پر ہوا ہے وہ بھی لے لیں، جتنی قیمت مانگیں وہ بھی لے لیں، اور زید بن حارثہ کو واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کی طرف دیکھا اور انہیں عام اذن دے دیا کہ اگر یہ چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی چوائس کو استعمال کیا اور اپنے والد اور چچا سے یہ کہہ دیا کہ وہ اپنے مالک یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے اپنی شہزادگی قبول نہیں کی، والد اور چچا کے ساتھ جانا قبول نہیں کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ان کی شفقت میں رہنا زیادہ پسند کیا۔ اس محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیار، یہ خلوص اور یہ محبت زید بن حارثہ کی اتنی بھائی کہ آپ نے حرم میں، مسجد حرام میں جا کر یہ اعلان فرما دیا کہ آج سے زید بن حارثہ زید بن محمد ہیں، یہ میرے اور میں ان کا وارث ہوں، یہ میرے قانونی شرعی وارث ہیں، میں ان کا باپ اور یہ میرے بیٹے ہیں۔ یہ آج سے اعلان ہو گیا، اور یہ اس زمانے میں ایام جاہلیت میں یہی طریقہ ہوتا تھا بیٹا بنانے کا، اور یہ اعلان ہو جاتا تھا۔ آپ نے یہ اعلان فرما دیا۔ تربیت تو بچپن سے سیدہ خدیجہ اور آپ کر ہی رہے تھے، اپنے پاس بھی رکھا تھا۔ اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ آزاد کردہ غلام اولاد کس کی ہے، سرداروں کا بیٹا ہے، سرداروں کا بھتیجا ہے، شہزادہ ہے، تربیت رسول پاک کی ہے، مزاج اخلاق میں بہت اعلیٰ، بہت نفیس انسان ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب کو ان کے لیے پسند فرمایا۔ اب جب رشتہ بھیجا تو حضرت زینب کو اچھا نہیں لگا، اور انہوں نے برملا اس کا اظہار خواتین میں بھی اور اپنے گھر میں بھی سب کے سامنے بیٹھ کر دیا۔ ہوتے ہوتے یہ بات حضرت زید تک بھی پہنچ گئی۔ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہو رہا تھا۔ حضرت زینب یعنی حضرت مرہ اور عبد الرحمن بن جہش کو انکار کرنے کا خیال آیا، اور انہوں نے انڈائریکٹلی منع کر بھی دیا اور تھوڑا نفرت کا اظہار کیا۔ تو قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت 36 نازل ہو گئی، جو شروع ہوتی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ۔ میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ کسی مرد، مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول
کسی معاملے میں کچھ بھی طے کر دیں، فیصلہ فرما دیں، تو وہ اس کام میں کچھ بھی اپنا اختیار سمجھے، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ صریحاً گمراہی میں جا پڑے گا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت 36 کا ترجمہ ہے۔ اب حضرت زینب کو اور ان کے بھائی کو یہ اللہ کا حکم پہنچ گیا تو ظاہر ہے وہ انکار نہیں کر سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مہر طے فرمایا، خود نکاح پڑھایا، نکاح ہو گیا۔ حضرت زید حضرت مرہ کے ساتھ رہنے لگے، لیکن حضرت زینب نے یا حضرت مرہ نے ان کو کبھی بھی وہ مقام، وہ حیثیت، وہ عزت نہیں دی جو ایک شوہر کا حق ہے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ان کے لیے کبھی محبت پھر پیدا ہو بھی نہیں سکی، باوجود اس کے کہ بحیثیت انسان سیدنا زید بن حارثہ اور بحیثیت انسان سیدہ زینب بنت جہش ایک کامل ترین شخصیت ہیں، وہ بھی اور وہ بھی، لیکن آپس میں دونوں کا گزر بسر نہیں ہو رہا، شکر رنجی کی کیفیت ہے، دونوں خوش نہیں ہیں۔ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور بار بار جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، میں مرہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں، اور آپ فرماتے ہیں امسک علیک زوجک، آپ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھیے، طلاق نہیں دے سکتے۔ حضرت زید طلاق نہیں دیتے۔ حضرت زینب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ ان کے ساتھ رہنے لگتی ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ تو بہت اعلیٰ، بہت نفیس، بہت عبادت گزار، پرہیزگار، اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو تھوڑا سا ان کا دل نرم پڑتا ہے۔ اب ان کا دل نرم پڑتا ہے تو سیدنا زید کے دل میں محبت نہیں ہوتی، اب یہ آپس میں دونوں کی بن نہیں پاتی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا حساب کتاب دوسرے طریقے سے ہوتا ہے۔ حضرت زید آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند ایک بار طلاق کی اجازت مانگتے ہیں، آپ نہیں دیتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت زید کے اصرار پر آپ اجازت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک اکیلے واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زید اپنی حاجت پوری کر چکا تو اس نے طلاق دے دی، تو اب آپ نکاح کر لیجئے، ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا۔ اب حضرت زید جا کے حضرت زینب کو طلاق دے دیتے ہیں، حضرت زینب کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں اور حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ ایک بہت مزے کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں جب ہمارے ہاں طلاقیں ہوتی ہیں تو اس قدر دشمنیوں کے ساتھ ہوتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات حضرت زید کو سناتے ہیں، آیات تو سبھی کو سناتے ہیں لیکن حضرت زید سے مشورہ کرتے ہیں، اور آپ کے دل میں ایک جھجک ہے، اور وہ جھجک یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب سورہ احزاب ہی میں دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے صرف ڈر سکتے ہیں، اللہ کے بندوں سے نہ ڈریں۔ آپ کے دل میں اس بات کا خوف نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ صرف اسی سے ڈرا جائے، اور آپ ان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مذموم رسم جو یہ متبنہ بنانے کی تھی، بیٹا بنانے کی تھی، اس کا اعلان کرنے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یکسر منع فرما دیا کہ آج کے بعد کوئی منہ بولا بیٹا، سگا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، وہ زید بن حارثہ ہوں گے، وہ زید بن محمد نہیں ہوں گے، اور ان کی بیوی آپ کی بہو نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ آپ کے سگے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ بہو کے ساتھ کسی بھی حال میں
بیٹا زندہ ہو نہ ہو، کسی بھی حال میں بہو کے لیے سسر محرم ہوتے ہیں، ساس کے لیے داماد محرم ہوتے ہیں، تو ان کا آپس میں کسی حالت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ رسم بند کر دی، منع کر دی۔ تو ان کے نکاح میں کئی رسومات کا خاتمہ ہوا اور کئی قوانین کا اجرا ہوا۔ پہلا قانون، یہ رسم، یہ تبنیت ختم ہو گئی۔ دوسرا قانون کہ آج کے بعد ہم کفو ہونا نکاح کے لیے ضروری ہے۔ پوچھا جائے خاندان اور خاندان آپس میں ملنے چاہیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ نکاح انسانیت اور دین کی بنیاد پر کیا تھا نا، کہ سب انسان برابر ہیں، کسی اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ لیکن سیدہ زینب ان کو کبھی عزت نہ دے پائیں یہ سوچ کر کہ وہ 4 درہم میں خریدے گئے غلام، اور میں قریشیہ ہوں، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہوں، میں برتر ہوں، اور وہ ایک شوہر ہو کر کمتری کو زیادہ عرصہ تک برداشت نہیں کر سکے۔ اپنا احساس کمتری انہیں بہت رہا اور بالآخر طلاق پر منتج ہوا۔ ان دونوں کا ساتھ 1 سال اور کچھ مہینے رہا، اور کچھ روایات میں ہے کہ صرف 1 سال تک ہی ان کا نکاح رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مرہ اور زید کو جدا ہونے کی اجازت خود قرآن میں دے دی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرما دیا کہ زوجناک، ہم نے تمہیں بیاہ دیا۔ عزیزان گرامی، یہ پہلا نکاح ایسا نکاح ہے جو شریعت نے خود کیا، جو آسمان پر ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ سیدہ زینب ہمیشہ اس بات پر ناز کرتی تھیں، فرماتی تھی تمہارے نکاح تمہارے باپوں نے یا تمہارے اولیاء یا جو بھی ولی تمہارے تھے انہوں نے کیا، میرا نکاح عرش والے نے کیا، میرے رب نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ سے جب یہ بات کی تو وہ خود گئے حضرت زینب کے گھر، حضرت زینب کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، ان کی طرف پیٹھ کر کے انہیں کہتے ہیں السلام علیکم، میں آپ کے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ حضرت زینب نے ظاہر آواز پہچان لی، ان کے شوہر کی آواز تھی، گو کہ وہ عدت کے بعد مل رہے تھے پہلی بار، تو کہنے لگیں کیا خوشخبری لائے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ لایا ہوں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کی رشتہ داری بھی ہے اور آپ کے ہم کفو بھی ہیں، آپ کا برابری کا رشتہ ہے، آپ کو میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت زینب نے اس وقت بجائے کہ خوش ہوتی اللہ کا شکر ادا کرتی، حضرت زید کو جواب میں کہا آپ میرے لیے رسول پاک کا پیغام لائے ہیں؟ وہ کہتی ہیں جی۔ تو کہتی ہیں مجھے استخارہ کرنے کا وقت چاہیے، میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کروں گی۔ تو حضرت زید نے انہیں جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح کر دیا، آپ کا نکاح آسمان پہ ہو گیا ہے، جس رب سے مشورہ کرنے کے لیے آپ وقت مانگ رہی ہیں اسی رب نے آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نکاح کچھ روایات میں 5 ہجری میں ہے، کچھ میں 6 ہجری میں ہے۔ اسی زمانے میں پردے کا حکم بھی آیا، اسی زمانے میں سیدہ سودا کے ساتھ وہ واقعہ ہوا کہ جب وہ رفع حاجت کے لیے باہر گئیں اور حضرت عمر نے ٹوک دیا اور سیدہ سودا کو برا لگا، اسی زمانے میں حضرت زینب سے آپ کا نکاح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا ولیمہ تھا جس میں آپ نے بکری ذبح کرائی، گوشت پکوایا، اور پھر آپ نے اپنے کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ ڈال کر تقسیم کرنا شروع کیے، اور حضرت انس کو، حضرت ابو ہریرہ کو اور اصحاب صفہ کو پورے مدینہ میں پھیلا دیا کہ جتنے لوگ ہیں سب کو بلا کر عام دعوت کا اعلان کر دیا جائے۔ ماشاءاللہ پورا مدینہ ٹوٹ پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے
فرمایا کہ 10 لوگ آئیں، بیٹھیں، کھانا تناول فرمائیں اور واپس چلے جائیں. پھر 10 اور آئیں، پھر 10 اور آئیں، اور یوں یہ دوپہر سے ولیمہ شروع ہوا اور یہ شام تک، یہ ظہر سے شروع ہوا، ظہر کی نماز کے فوراً بعد عصر کی نماز تک یہ کھانا بار بار 10 لوگ کھاتے چلے گئے. ایک وقت ایسا آیا، یہ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں تھا، تو حضرت زینب بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ کبھی دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں اور کبھی سامنے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں. کچھ لوگوں نے کھانا کھایا اور بیٹھے رہ گئے، آپس میں باتیں کرنا شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرا کہ اب یہ اٹھ جائیں، حضرت زینب کچھ آرام کر لیں، وہ بھی مروت میں بیٹھی ہوئی ہیں، لحاظ میں بیٹھی ہوئی ہیں. اور لوگ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ رہا تھا. آپ وہاں سے باہر نکل گئے حجرہ مبارک سے تاکہ انہیں محسوس ہو جائے باقی لوگوں کو، اور وہ بھی کھڑے ہو جائیں آپ کو جاتے دیکھ کر. آپ چلتے چلتے سیدہ عائشہ کے گھر تک چلے گئے. پھر آپ نے سوچا کہ وہ لوگ واپس چلے گئے ہوں گے، پھر واپس آئے تو دیکھا وہ وہیں بیٹھے ہیں. یہاں تک کہ سورہ احزاب کی یہ آیت نازل ہو گئی کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلائیں تو کھانا کھاؤ اور چلے جاؤ، وہاں باتیں کرنے کے لیے بیٹھ نہ رہو. آداب معاشرت سکھائے اللہ تعالیٰ نے، ولیمے کے، کھانا کھانے کے، کسی کے گھر جانے کے. ایک تو یہ حکم دے دیا اس کے بعد کہ بغیر اجازت نہیں جاؤ. دوسرے یہ کہ اگر کھانے کی دعوت دی جائے تو جاؤ. تیسرے کہ کھانا کھا چکو تو پھر کھڑے ہو جاؤ، باتیں کرنے بیٹھ نہ رہو. اور چوتھا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار بھی گزرتی ہے بات تو وہ کہتے نہیں ہیں، وہ جھجکتے ہیں، وہ شرماتے ہیں، وہ نہیں کہتے ہیں. مگر اللہ نہیں شرماتا، اللہ نے سکھانا ہے، اس نے احکامات دینے ہیں، اس نے انسان کو انسانیت سکھانی ہے اور آداب سکھانے ہیں. اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام بھی نازل فرما دیے کہ آج کے بعد نبی کی بیویوں سے بھی بات کرو تو پردے کے پیچھے سے بات کرو. پردے کے بھی احکامات سیدہ زینب بنت جہش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے. نکاح کے فوراً بعد ولیمے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرہ بنت جہش کا نام زینب بنت جہش رکھ دیا. بہت پڑھی لکھی خاتون تھی، بہت نیک خاتون تھی، بہت اعلیٰ اخلاق و اطوار کی خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں. قریشی اور ہاشمی اکیلی یہ زوجہ تھیں جو آپ کی اس قدر قریبی رشتہ دار ہوں، فرسٹ کزن ہوں. اور تمام کسی 8ویں پشت پہ، 11ویں پشت پہ، 7ویں پشت پہ، 6ٹھی پشت پہ، 3ری پشت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب ملتا تو تھا، کئی ازواج کا مل جاتا تھا، لیکن یہ بالکل ڈائریکٹ خون کا رشتہ، پھوپھی کی بیٹی اور پہلی کزن، پہلا رشتہ تھا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت زینب بنت جہش نے کفر کا زمانہ نہیں گزارا. آپ شروع ہی سے مسلمان تھی، آپ کی والدہ مسلمان تھی، آپ کی تربیت اسلام پر ہوئی. آپ کے ایک سے بڑھ کر ایک بھائی، سب بھائی بہت بہادر، بہت شجاع، بہت نڈر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی. آپ کے پھوپھی زاد بھائی آپ کے اسٹرینتھ تھے، آپ کی طاقت تھے، آپ کے بازو تھے. حضرت زینب بنت جہش نے تمام عمر، یہ بہت کم عمر رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد مجھے سب سے پہلے وہ بیوی ملیں گی جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو تمام بیویوں نے فیتہ لے کے ہاتھ ناپنا شروع کر دیے کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے. سیدہ سودا بہت اونچی لمبی تھیں تو ان کا ہاتھ لمبائی میں زیادہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد سخاوت اور فیاضی تھا. حضرت زینب چمڑا لے کے رنگتی تھیں، اس کے بعد اس کی چیزیں بناتی تھیں، پھر وہ بیچتی تھیں اور پھر وہ لوگوں میں بانٹتی تھیں پیسے. غریبوں کا، مسکینوں کا انہوں نے اتنا وظیفہ باندھ رکھا تھا کہ سیدہ عائشہ نے ان کی وفات پر یہ جملہ کہا کہ حضرت زینب بہت سوں کو یتیم کر گئیں. ان کے وفات پا جانے کے بعد کئی چولہے بند ہو گئے، کئی وظیفے بند ہو گئے، یہ بہت سوں کو رلا گئیں، بہت سوں کو پریشان کر گئیں. اب لوگ کیا کریں گے، کیا کھائیں گے. حضرت زینب نے اپنے ہاتھوں سے
ہمیشہ کسب کر کے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ بنا کے ہمیشہ لوگوں کے چولہے جلائے، وظائف باندھے ہوئے تھے. ایک ایک گھر کا انہیں پتہ تھا کہ کہاں پر چولہا نہیں جلتا، کہاں پر کوئی یتیم رہتا ہے، کہاں پر کوئی مسکین رہتا ہے، کہاں پر کوئی بیمار رہتا ہے. یہ وہاں جا جا کر ان کی خدمت کیا کرتی تھیں، یہ ان کے کام کیا کرتی تھیں. حضرت زینب بہت خوبصورت تھیں. ان کی بہن حمنہ بنت جہش یہ دیکھتی تھیں کہ ان کی ٹکر کی حضرت عائشہ ہیں، اور بلکہ ایٹ ٹائمز حضرت عائشہ زیادہ ہو جاتی ہیں، پیار، محبت، لاڈ، عزت. تو حضرت حمنہ بنت جہش بھی اس زمانے میں جب حضرت زینب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو حضرت زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جملے فرمائے وہ بڑے تاریخی جملے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب واقعہ افک ہوا، تہمت کا واقعہ ہوا، تو مسلمانوں نے ان میں 3 لوگوں نے ساتھ دے دیا. اس میں ایک خاتون بھی تھیں اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حمنہ بنت جہش تھیں، جو حضرت زینب بنت جہش کی چھوٹی بہن تھیں. اور ان کو بس یہ گمان تھا کہ اس طرح سے شاید سیدہ عائشہ راستے سے ہٹ جائیں گی اور میری بہن کی عزت محبت میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کی ٹکر کی پھر کوئی اور ہوں گی ہی نہیں. اس وقت ان کی ٹکر کی یہی ہے. تو یہ عورتوں والی جیلسی انہوں نے کی حضرت حمنہ بنت جہش نے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ حمنہ جو ان کی پھوپھی زاد بہن ہیں اور سیدہ زینب کی بھی بہن ہیں، وہ شامل ہیں اس الزام میں، اس تہمت میں، وہ اس کو پھیلانے میں آگے ہیں، تو انہوں نے حضرت زینب ہی سے جا کر پوچھا، زینب آپ کا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت زینب فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے عائشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ خدا نخواستہ عائشہ ان میں سے ایسی باتوں میں کسی بات میں کبھی بھی انوالو بھی ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ صرف زینب کی پرہیزگاری اور تقویٰ تھا، یہ ان کا اعلیٰ خون تھا، یہ ان کی اعلیٰ تربیت تھی، یہ ان کی پرہیزگاری تھی، اللہ کا خوف تھا جس نے انہیں تہمت نہیں لگانے دی. اپنی بہن تہمت میں شامل ہے اور وہ ان کی خاطر میرے اوپر تہمت لگا رہی ہیں، لیکن یہ پھر بھی اس کا بھی ساتھ نہیں دے رہی اور سچی گواہی دے رہی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زینب کا یہ احسان جو کہ وہ اللہ کے ڈر سے کر رہی ہیں، میری محبت میں نہیں کر رہی، پھر بھی میں اسے اپنے اوپر احسان مانتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.